बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन इतना खुशी का दिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। खुशी का दिन है ये, और इसलिए खुशी का दिन है कि पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को होम सीरीज़ में T20 सीरीज़ में 3-0 से हरा कर जो वाइट वॉश किया है या क्लीन स्वीप किया है, इसके लिए मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ। टीम छोटी हो या बड़ी हो, जीत तो जीत ही होती है और उस जीत की मुबारकबाद देना बनती है। तो मैं बाबर आज़म को उनकी पहली सीरीज़ की फ़तेह की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी ये सीरीज़ खेली गई है। यकतरफ़ा रही ये सीरीज़। तीसरा मैच भी बिल्कुल पाकिस्तान का दूसरे मैच की तरह बिल्कुल यकतरफ़ा रहा, और पाकिस्तानी टीम ने ज़िम्बाब्वे की टीम को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। आज हम बात शुरू करते हैं बॉलिंग से। सब ने मिल बांट के अच्छी बॉलिंग की। तो आज अगर आप बॉलिंग का थोड़ा सा जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि हुसनैन ने जो है वो 4 ओवर किए हैं, 22 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है। हारिस रऊफ़ महंगे रहे हैं, 4 ओवर में 38 रन दिए हैं और 1 विकेट ली है। हमाद वसीम ने 4 ओवर में 27 रन दिए हैं और 2 विकेटें ली हैं। मूसा ने 4 ओवर किए, 23 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। बहुत अच्छी गेंद थी इनकी, बदकिस्मती मूसा की कि वो कोई विकेट नहीं ले सके। तो आज के जो हीरो हैं वो हैं उस्मान कादर। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 4 विकेटें ली। अब मैं उस्मान कादर से ही बात शुरू करता हूँ। उस्मान कादर की जो बात है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेजेंड अब्दुल कादर के बेटे हैं, और अब्दुल कादर जो थे वो इमाम मस्जिद के बेटे थे और धर्मपुरा में रहते थे, और यहाँ इन्होंने क्रिकेट शुरू की गलियों से। और मुझे अभी भी याद है कि इनको हम देखा करते थे बारादरी की ग्राउंड में। तो ये घर से इजाज़त नहीं होती थी इनको क्रिकेट खेलने की, तो ये शॉपर में एक पतलून डाल के ले आते थे और शलवार पहनी होती थी और ऊपर उन्होंने शर्ट पहनी होती थी। तो वहाँ आकर वो पतलून जो है वो शलवार के ऊपर ही चढ़ा लेते थे और किसी से बूट मांग के वहाँ बॉलिंग करते थे, लेग ब्रेक करते थे, और साथ में गुगली थी इनकी जो स्पेशलिटी थी। तो अब्दुल कादर ने बारादरी से क्रिकेट शुरू की और फिर उनका शोरा जो है वो फैला। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इमरान खान की गुड बुक में आ गए और फिर पाकिस्तान की टीम में आ गए। तो उनका एक बड़ा खासा जो था वो ये कि बड़ा सच बोलते थे और बड़े सच्चे और कड़वे इंसान थे। तो जो सच्चा होगा वो कड़वा होगा, हमेशा सच्ची बात कह देते थे। इवन कि यहाँ तक कि वो इमरान खान को भी खरी खरी सुना दिया करते थे। अपने दौर में उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन जाते जाते ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, हर एक ने जाना है। तो अब्दुल कादर को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। वो जब दुनिया से गए तो वो जाते जाते चुपके से अपने बेटे को वो फ़न हुनर दे गए जो उनकी मिरास था या जो उनकी पहचान था। उन्होंने उस्मान कादर को लेग स्पिन बॉलिंग सिखाई और उसके साथ गुगली सिखाई। और किसी को शायद ये यकीन नहीं था कि उस्मान कादर जो हैं वो इतने शार्प बॉलर होंगे या इतने अच्छे बॉलर्स होंगे। उनके बारे में राय यही पाई जाती थी कि बड़े बाप का बेटा है, पता नहीं वो उस तरह से परफॉर्म कर पाता ये नहीं कर पाता। और इनको कभी भी कंसिडर नहीं किया गया था। ये तो इमरान खान को किसी ने बताया कि आपके दोस्त अब्दुल कादर का जो बेटा है उस्मान कादर, वो भी अब्दुल कादर की ही तरह गेंद करता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा, पाकिस्तान बोर्ड उसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने फौरी तौर पर इसका एक्शन लिया और क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्तों को बुलाया और उन्हें कहा कि उस्मान कादर को कैंप में बुलाया जाए। तो उस्मान कादर को कैंप में बुलाया गया। फिर उसके बाद इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया टूर में ये साथ थे, लेकिन वहाँ इनका डेब्यू नहीं हो सका, कोई मैच नहीं खिलाया जा सका, और उसके बाद ये पाकिस्तान वापस आ गए। और अभी यहाँ जब ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ के ख़िलाफ़ खिलाड़ियों का अनाउंस होना था तो उसमें उस्मान कादर की शमूलियत जो है वो थोड़ा सवालिया निशान थी। मेरे जैसे कई मुबस्सरीन ने इस पे सवाल उठाए कि उन्होंने कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है या उनके कैरियर में कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसकी वजह से उनको आपने दूसरे खिलाड़ियों पर फौकियत देते हुए टीम में शामिल किया। लेकिन हमारी हैरत उस वक्त गुम हो गई कि जब हमने उनका टैलेंट देखा। पहले मैच में उन्होंने 1 विकेट ली और दूसरे मैच में उन्होंने 3 विकेटें ली और तीसरे मैच में उन्होंने 4 विकेट्स लिए। अब ये 4 विकेट्स और 3 विकेट्स और 1 विकेट जो है ये महज लेग स्पिन बॉलिंग की मरहून मन्नत नहीं थे, उन्होंने गुगली का इस्तेमाल किया, वो गुगली जो अब्दुल कादर कभी इस्तेमाल किया करते थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब्दुल कादर की गुगली इतनी मशहूर होती थी और उनको जादूगर बॉलर कहा जाता था
اور شین وان جیسے بڑے بالرز پاکستان اسپیشلی عبد القادر کو ملنے آئے تھے اور گگلی کی ٹپس لینے آئے تھے. اسی طرح عمران طاہر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے اسپن بالر ہیں, گگلی ماسٹر ہے, تو انہوں نے بھی ابتدائی ٹریننگ ساری کی ساری جو عبد القادر سے ہی لی ہے. عبد القادر دھرمپور میں ابھی بھی جہاں رہتے تھے کوئی بھی آتا تھا اور ان سے ٹپس لے کے چلا جاتا تھا, اور وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے. انہوں نے ساری زندگی کرکٹ بورڈ کے ساتھ یہی لڑائی لڑی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو سامنے آنے دیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں, اور آج ان کے بیٹے نے شاندار کارکردگی دکھا کر اپنی جگہ پکی کی ہے. آپ عثمان قادر کو تھوڑا سا اور بوم دیں, تھوڑا سا اور ان کی سرپرستی کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ پاکستان میں مستقبل کے عبد القادر ثابت ہو سکتے ہیں. تو گویا میں یہ اگر کہوں کہ زمبابوے سیریز میں جو عبد القادر کے بیٹے عثمان قادر ہیں وہ ان کی اس سیریز کی دریافت ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب یہ سیریز تو ختم ہو گئی, اور آج کی سیریز میں بالنگ کے بعد جب پاکستان کی بیٹنگ کی باری آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عبداللہ شفیق کو ٹیم میں شامل کیا گیا, اور عبداللہ نے بھی اپنا جو چناؤ ہے اس کو بالکل صحیح ثابت کیا. اوپننگ میں انہوں نے ماشاءاللہ 41 رنز بنائے, اور ان کی گیم میں ٹھہراؤ اور بردباری اور سنجیدگی نظر آ رہی تھی. وہ کوئی گھبرائے ہوئے نہیں تھے, وہ کوئی ڈرے ہوئے نہیں تھے, اور نہ ہی ان کو اس چیز کا کوئی خوف تھا کہ اگر وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا کیریئر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. انہوں نے اپنی گیم کھیلی اور نیچرل گیم کھیلی, اور نیچرل گیم کھیلتے ہوئے انہوں نے T20 کے 41 رنز جو کہ اچھے تصور کیے جاتے ہیں بنائے ہیں, اور ایک نوک کر دیا ہے کرکٹ بورڈ کے دروازے کو کہ مستقبل میں جب بھی آپ ٹیم کو کنسیڈر کریں گے تو میرا نام ضرور شامل کیجیے. اور ان کے ساتھ فخر نے آج اچھی ابتدا کی تھی, تھوڑے اچھے رنز بھی بنائے تھے, لیکن ان کا وہی پرابلم جو میں ڈے فرسٹ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ان کا فٹ ورک جو ہے وہ ان کی باڈی کے ساتھ نہیں دیتا. فٹ ورک جو ہے وہ باڈی اور فٹ ورک میں گیپ ہے, اور اس گیپ کی وجہ سے آج انہوں نے لیگ سکوئر پر ایک اونچا شاٹ کھیلا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اونچا شاٹ اس طرح سے نہیں کھیلا جاتا کہ آپ 2 قدم آگے بڑھیں اور اس کے بعد آپ گیند کو اٹھا کر باؤنڈری سے باہر پھینکیں. اگر آپ ایسے ہی گیند کو سٹریٹ پھینکتے ہیں تو وہ پاسبل چھکا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ لیگ سکوئر پر لے کر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلہ سیدھا جا رہا ہے لیکن آپ کا گیند جو ہے وہ ٹرن کر گیا ہے, تو آپ کی ساری جو طاقت ہے نا وہ اس اینگل میں ضائع ہو جاتی ہے اور گیند ہوا میں چلا جاتا ہے اور باؤنڈری لائن کے اندر پکڑا جاتا ہے. اور فخر کے ساتھ یہی ہوا. فخر کو اپنے فٹ ورک پہ اور اپنی باڈی میچنگ کے ساتھ جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا اور اس پہ کام کرنا ہوگا, ورنہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. خوش دل نے بھی بہت اچھی اننگز کھیلی, اور ان پہ جو لیبل تھا نا کہ یہ بنو اور مردان میں بڑے چکے مارا کرتے تھے, ڈومیسٹک لیول پہ یا ہوم گراؤنڈ میں یا کلب لیول پر چھکے مارنا وہاں کے مقامی لوگوں کو تو خوش کر سکتا ہے, لیکن مقامی لوگ آپ کی کرکٹ کی جو اننگز ہے اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے, کیونکہ انہیں تو چھکے اور چوکے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا. لیکن جو مبصرین بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل میچز پہ بات کرنی ہوتی ہے وہ کرکٹر کی کلاسک شاٹس کو دیکھتے ہیں, اس کی باڈی کیمسٹری کو دیکھتے ہیں, اس کے سٹائل کو دیکھتے ہیں, اور ان کے سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلے باز کتنے پانی میں ہے. آپ حیدر علی کی مثال لے لیں, آج حیدر علی نے بہت اچھے 2 چھکے مارے اور چوکے بھی مارے اور 27 رنز کر کے وہ فوراً چلے گئے. اچھا, بڑی مزے کی بات یہ کہ آف سٹمپ سے بالکل باہر گیند تھی اور اس کو کھیلنا چاہ رہے تھے, لیکن گیند تھوڑی سی موو ہوئی اور سنک کر کے وکٹ کیپر کے ہاتھوں چلی گئی. میں یہ کہوں گا حیدر علی کو کہ اسے اپنی اس عادت پر تھوڑا سا قابو پانا ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچ کے آئیں کہ میں نے آج تیز اننگز کھیلنی ہے. آپ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کچھ نہیں کر سکتے. آپ پلینگ کریز پہ, آپ پلینگ سٹیٹ میں آپ کھیلتے ہوئے میرٹ پر گیند کو دیکھیں گے نا کہ میرٹ پہ گیند کس طرح سے آ رہی ہے, جس طرح کی گیند آئی ویسا آپ کو شاٹ کھیلنا ہوگا, سوچ کے نہیں آپ کھیل سکتے. تو اس لیے تھوڑی سی بردباری لانی ہوگی حیدر کو, تھوڑی سی مزاج میں جو ایک جلدی پانا ہے نا اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. آپ بابر اعظم کی مثال لے لیں کہ ان کو اگر آپ باہر سے کہہ کے بھیجتے ہیں نا کہ بھئی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے تیز کھیلنا ہے, تو پھر وہ تیز کھیلتے ہیں. اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں آج وکٹیں زیادہ گر گئی ہیں, آپ نے اینڈ سنبھالنا ہے, تو وہ اینڈ سنبھال لیتے ہیں. تو حیدر علی میں بھی اپنے آپ میں یہ تبدیلی لانا ہوگی کہ وہ اینڈ کو سنبھالے اور کھڑے ہو کے کھیلیں. آج آؤٹ ہونے والی بات نہیں تھی, لیکن چلیں خیر آؤٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, پاکستان نے یہ میچ جیت لیا.
تو اب اگلی جو باری ہے وہ نیوزی لینڈ کی ہے کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ جانا ہے، لیکن نیوزی لینڈ سے پہلے پاکستان میں کوئی پی ایس ایل کے جو میچز رہتے تھے ان کا انعقاد ہونا ہے، اور وہ غالباً 14 تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں۔ 14 کو دو میچ ہوں گے، 15 کو ہوں گے، اور اس کے بعد 17 کو فائنل ہوگا۔ تو یہاں بھی دیکھیں گے کہ پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ کیا پرفارم کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ نیوزی لینڈ کے لیے جو ٹیم اناؤنس ہو رہی ہے وہ شاید اس سے پہلے ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ہی اناؤنس کر دیں اس کا کپتان کا اور نائب کپتان کا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سلیکٹرز کے لیے جو پی ایس ایل ہے نا وہ ایک بڑا نرسری ثابت ہوتی ہے کہ وہاں کھیلنے والے لڑکوں کو وہ ایج دیتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو پریفرنس دیتے ہیں اور ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ کرائیٹیریا ٹھیک نہیں ہے۔ T20 کا یہ فارمیٹ ہے، تو T20 کے فارمیٹ سے آپ ون ڈے اور ٹیسٹ کی ٹیم نہیں چن سکتے۔ تو پھر میں مبارکباد دیتا ہوں آخر میں زمبابوے کے خلاف۔ زمبابوے یہاں سے کھیل کر چلا جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک بات اور بڑی مزے کی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زمبابوے کی جو کرکٹ ہے وہ اگر اس کا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس کی معاونت کرتا رہتا، اس کو پیسے ملتے رہتے، یا انٹرنیشنل جو کونسل ہے کرکٹ کی وہ زمبابوے کو فائنینس کرتا رہتا، تو آج زمبابوے کی ٹیم جو ہے وہ کافی اچھا پرفارم کرتی۔ آپ اس کو انڈر ریٹڈ ٹیم نہیں کہہ سکتے، اس میں بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ میچز کھیلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے جو کپتان ہیں چنگمبورا جو ہیں وہ ان کا یہ آخری میچ تھا، اور آج آخری میچ میں جب وہ گراؤنڈ سے باہر گئے تو ان کے کھلاڑیوں نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انہوں نے 284 میچ جو ہیں وہ مجموعی طور پر کھیلے ہیں، جس میں ان کے رنز کی تعداد 5802 ہے، اور انہوں نے 138 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ایک بڑے ہونہار کھلاڑی تھے، اور وہ کچھ زخمی بھی ہیں، تو کچھ مطلب ظاہر ایک ٹائم ہوتا ہے کھلاڑیوں کا۔ اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہے نا وہ اپنی اناؤنسمنٹ خود کر کے بڑی عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کھینچا تانی نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی شین واٹسن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ہے وہ ہر طرح کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کرکٹر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دور میں بہت نام کمایا، بہت رنز بنائے، بہت اچھی کرکٹ کھیلی۔ لیکن جب انہیں لگا کہ اب میرا کرکٹ سے فراغت ہو گئی ہے تو انہوں نے آرام سے ان میدانوں کو ہنستے ہوئے چھوڑا اور چلے گئے۔ ہمارے یہاں گل نے اچھی مثال کی قائم کی ہے، انہوں نے بھی اس طرح سے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کیا ہے۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پھر 2 مہینے کے بعد دوبارہ فیصلہ چینج کر لیتے ہیں، یا کہیں سے کوئی اچھی آفر آ جاتی پھر فیصلہ چینج کر لیتے ہیں۔ اور کئی ایسے کھلاڑی بھی ہیں جو لڑتے ہی رہتے ہیں اور جھگڑتے ہی رہتے ہیں، جی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ چلیں، یہ تو مزاحیہ کامنٹ ہے میرا۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھا نکھرے، اور آئندہ جتنے بھی ایونٹس ہونے والے ہیں، انٹرنیشنل ایونٹس جتنے بھی ہونے والے ہیں، ان میں جا کر یہ حصہ لے اور ورلڈ کلاس پرفارمنس دے، تو ہمارا وہ سنہری دور جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت تھینک یو۔